अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिक उर्दू एजुकेशन में आप सबका निहायत जुलूस के साथ इस्तकबाल है। आज के इस तफसीली जायजे में हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं। यानी हम देखेंगे कि शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का जो बिल्कुल इब्तदाई दौर था वो कैसा था। जी बिल्कुल। और ये इर्तिका कोई सीधा सफर नहीं था, इसमें बहुत से उतार चढ़ाव है। हाँ, मतलब क्या हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब हमारे बड़े बड़े शायरों ने मोहब्बत, दुख और इन सीधे सादे इंसानी जज्बों की बात करना बिल्कुल ही छोड़ दी थी। हाँ, ये वाकई हैरत अंगेज है कि उन्होंने सादगी को छोड़कर शायरी को एक मुकाबले की तरह देखना शुरू कर दिया था। सही, एक पेचीदा फिक्री पहेली और मतलब जहन को उलझाने वाले खेल के तौर पर। तो आज हमारा मकसद सिर्फ तारीख के औराक पलटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि किस तरह एक जबान ने अपने वजूद की जंग लड़ी। और कैसे वो लफ्जी बाजीगरी के एक तारीख दौर में गुम हुई और फिर दोबारा सच्चे जज्बों की तरफ वापस आई। बिल्कुल। और इस कहानी में बगावत भी है, सियासत भी है और इंसानी नफ्सियात के गहरे राज भी हैं। उर्दू शायरी का सुनहरा दौर कहलाता है। जी बिल्कुल। लेकिन वो उरूज अचानक खला से नहीं टपक पड़ा था। उसकी बुनियादें समझने के लिए हमें दिल्ली के उस इब्तिदाई और हंगामा खेज दौर में जाना पड़ता है, जहां ये जुबान अभी अपने खुदो खाल तराश रही थी, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। ये वो वक्त था जब ज़बान महज राब्ते का जरिया नहीं थी, बल्कि ये एक पहचान यानी एक शनाख्त बनने के अमल से गुजर रही थी। अच्छा, इसी शनाख्त के अमूल ने ना मुझे ये माखुजात पढ़ते हुए बहुत हैरान किया। वो कैसे? मतलब जब हम जुबान के इस इब्तिदाई इर्तिका को देखते हैं तो सबसे पहली चीज जो सामने आती है वो इसके नामों की एक ना खत्म होने वाली फहरिस्त है। हिंदवी, रेख्ता, दक्नी। हाँ, बिल्कुल। कभी इसे हिंदवी कहा जा रहा है तो कभी हिंदी, कभी दखनी, कभी रेख्ता, और फिर ये उर्दू मोहल्ला बन जाती है। जी, हर इलाके और दौर ने इसे नया नाम दिया। तो ये तो ऐसा ही है ना जैसे कोई शख्स अपनी अलमारी से रोजाना नए कपड़े निकाल कर पहन रहा हो। लिबास बदल रहे हैं, अंदाज बदल रहे हैं, लेकिन इंसान वही है। क्या खूबसूरत तशबीह, बिल्कुल ऐसा ही था। तो मेरा सवाल ये है कि क्या एक ही जबान का इतनी तेजी से अपने नाम और रूप बदलना किसी किस्म के शनाख्ती बहरान की निशानदेही करता है? बात दरअसल ये है कि उसे बहरान से ज्यादा एक इर्तिकाई जरूरत समझना चाहिए। अच्छा, वो कैसे? ये मुख्तलिफ नाम इस बात का सबूत हैं कि ज़बान एक ज़बरदस्त सकाफ़ती और समाजी मिलाप के अमल से गुजर रही थी। मतलब ये ज़बान किसी एक शाही महल के बंद कमरे में बैठकर नहीं बनाई गई। सही, यानी ये अवाम के बीच परवान चढ़ रही थी। बिल्कुल, ये बाजारों के शोर, खानकाहों के सुकून और फौजी कैंपों के खुरदरी जिंदगी के दरमियान पैदा हुई। जब हम इसे हिंदवी कहते हैं तो इसमें मकामी मिट्टी की खुशबू होती है। और जब इसे रेख्ता कहा जाता है तो? रेख्ता का मतलब ही गिरी पड़ी या मिली जुली चीज है, तो इसमें फारसी और मकामी बोलियों की आमेजिश नजर आती है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि शुमाली हिंद ही इस जबान का नुक्ता आगाज भी था और इसका नुक्ता उरूज भी। मतलब दिल्ली एक ऐसी तजुर्बेगाह थी जहां इस जबान को बार बार परखा और निखारा गया। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तजुर्बेगाह वाली बात बहुत अहम है क्योंकि बाकायदा क्लासिकी शायरी के उसूल बनने से बहुत पहले कुछ ऐसे गैर मामूली अफराद थे जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी। जी, वो इब्तिदाई मेमार जिन्होंने जबान को खड़ा किया। हाँ, और अगर हम तारीख के इन इब्तिदाई सुतूनों को देखें तो ऐसा लगता है जैसे उर्दू जबान को बेवक्त 3 बिल्कुल मुख्तलिफ मैदानों में अपनी बका की जंग लड़नी पड़ रही थी। क्या हम उन किरदारों को थोड़ा तफसील से समझ सकते हैं? जरूर। अगर हम उन मेमारों को उनके मखसूस दायराकार में रखकर देखें तो बात बहुत वाज़ेह हो जाती है। सबसे पहला और बड़ा नाम हमारे सामने अमीर खुसरो का उभरता है। अरे वाह, 12वीं और 13वीं सदी वाले अमीर खुसरो। जी, अब खुसरो सिर्फ एक शायर तो नहीं थे, वो एक मुकम्मल तहजीबी अलामत थे। उन्होंने रूहानियत और मौसीकी के मैदान में इस जबान को खड़ा किया। यानी कव्वाली की ईजाद और उनकी मशहूर पहेलियां। बिल्कुल, उन्होंने फारसी की निफासत को मकामी खड़ी बोली के साथ इस तरह मिलाया कि वो सीधा अवाम के दिलों में उतर गई। सही। और फिर उनके बिल्कुल बरक्स हम एक और किरदार देखते हैं, यानी अफजल नारनौली, जिन्हें गोपाल भी कहा जाता था। जी,
انہوں نے 17ویں صدی میں ایک 12 ماسا لکھا جسے بھکٹ کہانی بھی کہتے ہیں۔ ہاں، تو جہاں خسرو کی شاعری میں ایک دربار اور خانقاہ کا ملاپ تھا، وہاں گوپال کی شاعری تو سیدھی کھیتوں اور مقامی ثقافت سے جڑی ہوئی تھی۔ بالکل، اور ہمارے سننے والوں کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ 12 ماسا دراصل ہے کیا؟ جی، اس کی کیا اہمیت تھی اس دور میں؟ اس صنف میں عورت کے جذبات اور جدائی کے دکھ کو سال کے 12 مہینوں اور بدلتے موسموں کے حساب سے بیان کیا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی ہر مہینے کا ایک الگ احساس۔ ہاں، اور یہ فارسی کی روایتی شاعری سے بالکل مختلف تھا، جہاں عشق کا تصور اکثر تجریدی اور مردانہ ہوتا تھا۔ افضل نارونولی نے اس زبان کو زمین کی سوندھی خوشبو اور مقامی عورت کے سچے دکھوں سے جوڑ دیا۔ کیا بات ہے! روحانیت اور مقامی جذبات تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن پھر ہمارے سامنے ایک تیسرا اور سب سے چونکا دینے والا کردار آتا ہے، مرزا محمد جعفر۔ جی، جنہیں دنیا آج جعفر زٹلی کے نام سے جانتی ہے۔ ہاں، اب یہ شخص خانقاہوں یا کھیتوں میں نہیں بیٹھا تھا، بلکہ یہ تو سیدھا اقتدار کے ایوانوں کے سامنے کھڑا ہو کر کڑوا طنز کر رہا تھا۔ بالکل، اور وہ بھی اس دور میں جب بادشاہ کے خلاف بولنا موت کو دعوت دینا تھا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ماخذ میں ان کا ایک بہت ہی مشہور شعر درج ہے جو مغل بادشاہ فروخ سیار کے حوالے سے تھا۔ وہ شعر تھا: سکہ زد بر گندم وہ موٹ وہ مٹر، بادشاہ تسمہ کش فروخ سیر۔ بہت ہی زبردست اور جرأت مندانہ شعر ہے۔ تو کیا ہم اس شعر کے پس منظر اور اس میں چھپے ہوئے زبردست طنز کو تھوڑا کھول سکتے ہیں؟ اس زبان کی طاقت کا کیسا مظاہرہ تھا؟ دیکھیں، ہوتا یہ تھا کہ جب نیا بادشاہ تخت پر بیٹھتا تو درباری شاعر اس کی شان میں قصیدے لکھتے کہ بھائی اس نے سونے اور چاندی پر اپنا سکہ چلا دیا ہے۔ خوش آمد کرتے تھے، سیدھی سی بات ہے۔ بالکل، لیکن جعفر زٹلی نے فروخ سیر کے دور کی معاشی بدحالی پر سیدھا وار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس بادشاہ کا سکہ سونے چاندی پر نہیں، بلکہ گندم، موٹ اور مٹر یعنی غریبوں کی معمولی دالاں پر چل رہا ہے۔ ارے واہ، کتنا گہرا طنز ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ انہوں نے بادشاہ کو تسمہ کش کہا، یعنی وہ بادشاہ جو لوگوں کی کھال سے تسمے کھینچتا ہے، مطلب انتہائی ظالم بادشاہ ہے۔ یہ تو واقعی بہت بڑی بات تھی، ایک مطلق العنان بادشاہ کے منہ پر ایسا کہنا۔ جی، یہ اس زبان کی انتہائی جرأت اور سماجی شعور کی دلیل تھی، اور اسی جرأت کی وجہ سے جعفر زٹلی کو بعد میں پھانسی بھی دے دی گئی تھی۔ افو، یہ تو واقعی حیرت انگیز ہے۔ یعنی امیر خسرو کی موسیقی، افضل نارنولی کے مقامی جذبات اور جعفر زٹلی کی سیاسی مزاحمت، یہ تینوں مختلف دھارے مل کر اس دریا کو طاقت دے رہے تھے۔ بالکل، یہ سب بہت فطری اور بامقصد تھا۔ لیکن پھر کہانی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جو کسی کو بھی پریشان کر سکتا ہے۔ 18ویں صدی کے آغاز میں ایک دور آتا ہے جسے ایہام گوئی کہا جاتا ہے۔ جی، اردو ادب کا ایک بہت ہی انوکھا دور۔ مطلب ہم سب جانتے ہیں کہ ایہام کا مطلب دو معنی پیدا کرنا ہے، لیکن ماخوذ پڑھ کر ایسا لگتا ہے جیسے اس دور کے شاعروں نے اچانک محسوس کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے دل کے درد کو پسے پش ڈال دیا تھا۔ ہاں، اور پوری زبان کو ایک ذہنی کثرت اور لفظی بازی گری میں تبدیل کر دیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ ایہام گوئی اصل میں کام کیسے کرتی تھی؟ یہ دور اردو ادب کے طالب علموں کے لیے ہمیشہ سے ایک معمہ رہا ہے۔ اس دور کے شاعر جیسے آبرو، آرزو اور شاکر ناجی یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، یہ انتہائی پڑھے لکھے لوگ تھے۔ تو پھر انہوں نے شاعری کا مقصد ہی کیوں بدل دیا؟ کہ دو معنی ہوں، ایک قریب کا معنی جو فوراً ذہن میں آئے، اور ایک دور کا معنی جو دراصل شاعر کی مراد ہو۔ اور پڑھنے والا بس اس معنی کو تلاش کرنے میں ہی الجھا رہے۔ بالکل، سارا زور ذہن پر تھا۔ یہ تو بالکل آج کے دور کے کلک بیٹ جیسا لگتا ہے۔ کلک بیٹ؟ وہ کیسے؟ مطلب جیسے آج کل انٹرنیٹ پر آپ کو ایک چمکدار عنوان دکھایا جاتا ہے، لیکن جب آپ اندر جاتے ہیں تو کوئی ٹھوس بات نہیں ہوتی، بس آپ کو پھنسانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ ارے واہ، یہ تشبیہ تو بہت ہی برمحال ہے۔ تو کیا ہم اس طریقہ کار کو کسی مثال سے سمجھ سکتے ہیں؟ ماخذ میں شاہ مبارک آبرو کا ایک مشہور شعر ہے: چلتا ہے اب تلک ترے مکھڑے پہ، رشک سے ہر چند ہو گیا ہے چمن کا چراغ گل۔ بہت ہی کلاسک مثال ہے یہ ہم کی۔ ہاں نا، جب میں اسے پڑھتا ہوں تو الفاظ کی ترتیب تو خوبصورت لگتی ہے، لیکن اس پہ وہ لسانی پہلی کیا ہے ذرا وہ بتائیے۔ اچھا، اس شعر کو کھولنا ہی دراصل ایہام گوئی کو سمجھنا ہے۔ اس میں سارا کھیل چراغ گل ہونا کے محاورے پر کھڑا ہے۔
اب جب آپ لفظ گل سنتے ہیں تو پہلا معنی جو ذہن میں آتا ہے وہ ہے پھول. جی بالکل، کیونکہ شعر میں چمن کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو ایک سطحی مطلب بنتا ہے کہ چمن کا چراغ اور پھول، لیکن اصل میں یہاں گل سے مراد پھول نہیں ہے بلکہ بجھ جانا ہے. چراغ گل ہونے کا مطلب ہے چراغ کا بجھ جانا. اچھا، یعنی شاعر کہہ رہا ہے کہ محبوب کے چہرے کو دیکھ کر باغ کا پھول حسد سے جل رہا تھا اور اس کا چراغ بجھ گیا۔ بالکل، یعنی وہ شرمندہ ہو کر ختم ہو گیا. اب دیکھیں، شاعر نے چمن کا لفظ استعمال کر کے آپ کے ذہن کو جان بوجھ کر پھول والے معنی کی طرف دھکیلا تاکہ آپ الجھیں. تو یہ باقاعدہ ایک جال بچھانے والی بات تھی۔ مطلب شاعر کی ساری توجہ اس بات پر تھی کہ وہ کتنا ہوشیار ہے اور پڑھنے والے کو کیسے چکما دے سکتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے. اور آبرو اس میں اکیلے نہیں تھے. سراج الدین علی خاں آرزو کا شعر دیکھیں، داغ چھوٹا نہیں یہ کس کا لہو ہے قاتل، ہاتھ بھی دکھ گئے دامن طرح دھوتے دھوتے. یہاں بھی داغ کا مطلب خون کا دھبا ہے جو صاف نظر آ رہا ہے۔ جی، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ شاعر یہاں بھی قاری کو کسی لفظی تکرار میں الجھا رہا ہے. سچ کہوں تو جب آپ کسی شعر کو حل کرنے میں اتنی ذہنی مشقت کرتے ہیں تو اس میں چھپا ہوا دکھ یا محبت کا احساس تو کہیں پیچھے ہی رہ جاتا ہے۔ آپ نے بالکل درست مقام پر انگلی رکھی ہے. جب آپ کا سارا زور تکنیک پر ہو تو جذبہ مر جاتا ہے، اور یہی ایہام گوئی کا سب سے بڑا المیہ تھا. تو کیا یہ شاعر اپنی کوئی سماجی ذمہ داری محسوس نہیں کر رہے تھے؟ بات دراصل یہ ہے کہ یہ لوگ الفاظ کے شطرنج کھیل رہے تھے اور اس کے پیچھے ایک گہری سماجی نفسیات تھی. یہ وہ دور تھا جب سلطنت مغلیہ تیزی سے زوال پذیر تھی. دہلی سیاسی اور معاشی طور پر عدم استحکام کا شکار تھا. اچھا، یعنی یہ سب کچھ معاشرے کی تلخ حقیقتوں سے بھاگنے کا ایک طریقہ تھا۔ بالکل. تاریخ گواہ ہے کہ جب معاشرہ حقیقی دنیا کے مسائل کا سامنا کرنے کی ہمت کھو دیتا ہے تو ان کا فن اکثر پیچیدہ اور حقیقت سے فرار اختیار کرنے والا بن جاتا ہے. یہ بات بہت معنی خیز ہے، لیکن انسانی فطرت کا تو اصول ہے کہ آپ جذبات کو اور سچائی کو زیادہ دیر تک ان بناوٹی پہیلیوں میں قید نہیں رکھ سکتے۔ جی، ایک حد تک ہی انسان فرار اختیار کر سکتا ہے. تو جب کوئی چیز اتنی مصنوعی ہو جائے تو اس کے خلاف بغاوت تو ناگزیر ہو جاتی ہے، اور ماخذ سے پتہ چلتا ہے کہ دلی میں بالکل ایسا ہی ہوا۔ بالکل، ایک زبردست فطری رد عمل سامنے آیا. اور اس رد عمل کی قیادت جس شخص نے کی وہ تھے مرزا مظہر جانے جانا۔ ذرا ان کے بارے میں بتائیے۔ مرزا مظہر جانے جانا کی شخصیت اردو ادب میں واقعی ایک تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح تھی. وہ ایک صوفی بزرگ بھی تھے اور انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ زبان کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے وہ اسے اس کی روح سے دور کر رہا ہے. تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جان بوجھ کر ایہام کا راستہ ترک کیا اور فارسی کی اس روایتی سادگی اور درد کو اردو میں واپس لائے. انہوں نے زبان کو وہیں سے جوڑا جہاں سے اس کے سچے جذبوں کا سلسلہ ٹوٹا تھا. کیا بات ہے! ان کی شاعری پڑھ کر واقعی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کسی بند کمرے سے نکل کر کھلی چھت پر آ گئے ہوں۔ ان کا وہ شعر، یہ حسرت رہ گئی کس کس مزے سے زندگی کرتے، اگر ہوتا چمن اپنا، گل اپنا، باغباں اپنا۔ سبحان اللہ! اس شعر کی خوبصورتی ہی اس کی سادگی میں ہے۔ کوئی دوہرے معنی نہیں، کوئی پہیلی نہیں، بس ایک سیدھا سچا انسانی دکھ جو دل میں اتر جاتا ہے۔ اور یہ اس تحریک کی کامیابی تھی. اس اصلاح کی تحریک کا اثر اتنا طاقتور تھا کہ اس نے ایہام گوئی کے بڑے بڑے حامیوں کو بدلنے پر مجبور کر دیا. ہاں، اس کی سب سے شاندار مثال تو شاہ حاتم کی ہے نا؟ بالکل. حاتم اپنی جوانی میں ایہام گوئی کے بہت بڑے علمبردار تھے، لیکن جب انہوں نے مظہر جان جانا کی سادگی کو دیکھا تو انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو کسی بھی فنکار کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. میں ماخذ پڑھ کر حیران رہ گیا کہ انہوں نے اپنا پرانا پہیلیوں سے بھرا ہوا سارا کلام ضائع کر دیا۔ جی ہاں، انہوں نے ان اشعار کو اپنے دیوان سے نکال دیا جن پر وہ کبھی فخر کرتے تھے، اور ایک نیا دیوان زادہ کے نام سے ترتیب دیا جس کی بنیاد سادگی پر تھی. ایک تخلیق کار کا اپنے ہی فن کو رد کر دینا اس بات کا اعتراف ہے کہ وہ راستہ واقعی غلط تھا۔ ان کا ایک مصرع ہے، ہجر کی زندگی سے موت بھلی کہ جہاں سب کہیں وصال ہوا۔ بہت خوب.
ان چند سادے الفاظ میں جو کاٹ ہے وہ آبرو کے سینکڑوں ایہام والے اشعار میں نہیں ملتی۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ہی اشرف علی خاں فغاں جیسے شاعروں کا نام بھی آتا ہے۔ فغاں کا شعر ہے، اس کے وصال و ہجر میں یوں ہی گزر گئی، دیکھا تو ہنس دیا، جو نہ دیکھا تو رو دیا۔ اب آپ خود دیکھیے، محبت کا انتظار اور جدائی کی اذیت کتنے پیچیدہ فلسفے ہیں، لیکن فغار نے اسے بس دیکھا تو ہنس دیا، نہ دیکھا تو رو دیا میں سمیٹ دیا۔ یہ واقعی سادگی کی معراج تھی، اور اسی بغاوت اور اصلاح کے بغیر ہم میر تقی میر کا وہ درد اور سودا کی وہ گرجدار آواز کبھی نہ سن پاتے جس نے اردو کو عالمی زبانوں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ جی، انہوں نے ثابت کر دیا کہ بڑی بات کہنے کے لیے آپ کو لفظوں کو الجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف سچائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اس پورے سفر کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ زبان نے کتنے مختلف ناموں سے سفر شروع کیا، خانقاہوں کی موسیقی، کھیتوں کی خوشبو اور درباروں کی تلخی کو جذب کیا۔ پھر وہ عجیب دور آیا جب لفظوں نے جذبوں پر غلبہ پا لیا۔ جب شاعر احساسات بانٹنے کے بجائے اپنی ذہانت دکھانے لگے۔ ہاں، لیکن بالآخر سچائی اور سادگی کی طلب نے زبان کو دوبارہ اس کی اصل پٹری پر لا کھڑا کیا۔ یہ سفر دراصل ہمیں ایک بہت وسیع سماجی حقیقت سمجھاتا ہے۔ ہر فن اور زبان کا ارتقاء ایک پینڈولم کی طرح حرکت کرتا ہے۔ پینڈولم کی طرح؟ وہ کیسے؟ مطلب جب بھی کوئی فن مصنوعی پیچیدگی کی طرف جاتا ہے تو ایک مقام پر وہ اپنا دم گھٹنے لگتا ہے، اور جب یہ پیچیدگی انتہا کو پہنچتی ہے تو پینڈولم پوری قوت کے ساتھ واپس اپنی فطری سادگی اور جذبے کی طرف پلٹتا ہے۔ یہ پینڈولم والی تمثیل واقعی بہت گہری ہے، اور اگر ہم تھوڑا غور کریں ہمارے سننے والوں کے لیے تو یہ 18ویں صدی کی کہانی آج 21ویں صدی میں بھی کہیں نہ کہیں دہرائی جا رہی ہے۔ وہ کس طرح؟ ذرا آج کے اس ڈیجیٹل دور کو دیکھیں۔ آج ہم نے اپنے رابطوں کو شارٹ کٹس، سلینگ اور ایموجیز کی شکل میں کتنا پیچیدہ اور مختصر کر دیا ہے۔ جی بالکل، ہم نے گفتگو کو بہت سمیٹ لیا ہے۔ جس طرح ایہام گوئی کے دور میں شاعر اپنے جذبے کو چھپانے کے لیے زومانی الفاظ کا سہارا لیتے تھے، کیا آج ہم بھی اپنے گہرے دکھوں اور سچے احساسات کو چھپانے کے لیے ایک مسکراتے ہوئے ایموجی کا سہارا نہیں لے رہے؟ بہت گہری بات کی آپ نے۔ پھر ہم دوبارہ سادگی کی طرف لوٹیں۔ بالکل۔ کیا ہم بھی ان پرانے شاعروں کی طرح ان ڈیجیٹل پہیلیوں سے تھک کر دوبارہ ان تفصیلی اور سچے جذبوں سے بھری گفتگو کی طرف واپس لوٹیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج کے اس تیز رفتار دور میں ہم سب کے لیے رک کر سوچنے کا مقام چھوڑ جاتا ہے۔ یقیناً یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو اسی خیال کے ساتھ آج کا یہ تفصیلی جائزہ یہیں ختم کرتے ہیں، پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔